वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11 के लिए ख़याबानी उर्दू बुक से सबक नंबर 15 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सबक नंबर 15 एक नज़्म है। नज़्म का नाम है सहरा की दुआ। सहरा किसे कहते हैं? रेगिस्तान को। और इसके शायर हैं हफीज़ जालंधरी। अब सभी बच्चे नज़्म से मुतालिक एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि ये जो नज़्म है हफीज़ जालंधरी के ज़रिए लिखी गई किसी दूसरी नज़्म का एक पार्ट है। याद रहेगा। तो बच्चों, हफीज़ जालंधरी ने एक बहुत लंबी, एक बहुत तवील नज़्म लिखी थी जिसका नाम है शाहनामाए इस्लाम। तो ये जो नज़्म है शाहनामाए इस्लाम का एक पार्ट है। शाहनामाए इस्लाम से इस नज़्म को लिया गया है। तो बच्चों, शाहनामा इस्लाम क्या है? एक तवील नज़्म है जो कि हफीज़ जालंधरी के ज़रिए लिखी गई है और जो आपकी टेक्स्ट बुक में नज़्म दी गई है वो नज़्म इसी तवील नज़्म का एक पार्ट है। तो याद रखना कि हफीज़ जालंधरी उर्दू के मारूफ यानी कि बहुत मशहूर नज़्म को यानी कि नज़्मों को कहने और लिखने वाले शायर थे। इनकी शायरी का बहुत नुमाया वस्फ़ उसकी गनायत है। अब देखो बच्चों, इनकी शायरी की जो ख़ासियत है वो क्या है? इनकी शायरी के अंदर सुरीलापन होता है, गनायत होती है। इन्होंने नज़्मों और गज़लों के अलावा गीत भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर लिखे हैं और इन गीतों के अंदर गनायत और मौसीकी का उन्सुर भी इंतहाई पुरकशिश और मौसर अंदाज में इन्होंने बयान किया है। याद रखोगे कि इनके गीतों के अंदर सुरीलापन जो कि गाने वाली ले के अंदर होता है और मौसीकी की यानी कि म्यूज़िक जैसा म्यूज़िक की तरीके से, गायकी की तरीके से इनके गीतों के अंदर उन्सुर पाया जाता है। हफीज़ जालंधरी का शाहनामाए इस्लाम उर्दू की सबसे तवील नज़्म है और मकबूल नज़्मों में शुमार की जाती है। अगर इसका मुवाजना यानी कि अगर इस नज़्म की तुलना फिरदौसी के शाहनामे से तो नहीं की जा सकती, क्योंकि शाहनामाए फिरदौसी रज़मिया शायरी का शाहकार है। क्या है? रज़मिया शाहकारी का शायरी का एक नमूना है और ये एक तवील नज़्म है। हफीज़ जालंधरी ने इस नज़्म के अंदर शाहनामा इस्लाम में इस्लाम की तारीख़ को बयान किया है। नज़्म का बेशतर हिस्सा बयानिया है यानी कि नज़्म के ज़्यादातर हिस्से के अंदर बातों को बयान करके बताया गया है। कुछ हिस्सों में जज्बात निगारी की भी बहुत अच्छी मिसालें देखने को मिलती हैं। यहाँ शाहनामा इस्लाम की दूसरी जिल्द का एक नुमाइंदा इक़्तिबास दिया जा रहा है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर। याद रखोगे कि शाहनामा इस्लाम की 4 जिल्दें हैं और दूसरी जिल्द का जो पार्ट है वो इस चैप्टर के ज़रिए आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें हफीज़ जालंधरी ने सहरा की ज़बान से एक तिश्ना लब काफ़िले यानी कि एक प्यासी ज़ुबान, प्यासे लोगों के काफ़िले के इस्तक़बाल या खैर मकदम के जज्बात की तर्जुमानी की है कि किस तरीके से उन प्यासे लोगों के खैर मकदम को करने के लिए रेगिस्तान बेताब होता है। वाक़या निगारी और बयानिया अंदाज के साथ साथ इन अशारों के अंदर जज्बे का बहुत अच्छी तरीके से जज्बात का इजहार भी मिलता है। अब बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम में शायर से मुतालिक तारुफ या फिर MCQs के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम शायर के तारुफ को समझेंगे। हफीज़ जालंधरी, इनकी पैदाइश सन 1900 में और इनका इंतकाल 1982 में हुआ। याद रखोगे, पैदाइश सन 1900 में और इंतकाल 1982 ईस्वी में हुआ। तो इनका जो नाम था अब्दुल हफीज़ था और हफीज़ इनका तखल्लुस था। तखल्लुस सभी जानते हैं कि शायरी में शॉर्ट फॉर्म में जो नाम इस्तेमाल करते हैं शायर, उसे तखल्लुस कहते हैं। ये पंजाब के ज़िला जलंधर में पैदा हुए थे और तालीम भी इन्होंने यहीं से हासिल की थी। ये मौलाना गिरामी के शागिर्द यानी कि स्टूडेंट थे और फ़ारसी और उर्दू में अच्छी दस्तगार रखते थे। हफीज़ जालंधरी ने कई अहम जरीदों और रिसालों की इदारत की थी यानी कि कई बहुत सारे रिसाले वगैरह पब्लिश किए थे, उन्हें जारी किया था। 1938 में इन्होंने यूरोप का भी सफ़र किया था और वहाँ रहने यानी कि कायम के दौरान इफ़रंग की दुनिया और अपने वतन में सब कुछ है प्यारे मशहूर नज़में लिखी थी। वहाँ रहकर उन्होंने छोटी बहरों और सादा लफ्ज़ों में गीत और नज़में लिखना इनका एक ख़ास अंदाज़ है। याद रखोगे कि
چھوٹی بحروں اور سادہ لفظوں کا استعمال کرتے ہوئے گیت اور نظمیں لکھنا ان کا ایک الگ انداز ہے، خاص انداز ہے۔ حافظ جالندھری کا شمار اردو کے معروف شاعروں میں کیا جاتا ہے۔ نغمۂ زار، سوز و ساز، دلخواہ باشرین ان کے کلام کے اہم مجموعوں کے نام ہیں۔ آگے ہے حافظ کا شاہکار شاہ نامہ اسلام ہے، جو 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ شاہ نامہ اسلام ایک بیانیہ شاعری کی ایک اچھی مثال ہے، یعنی کہ بیانیہ شاعری کا مطلب ہے کہ واقعوں اور قصوں کو شاعری کے ذریعے سے بیان کرنا اور بتانا۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ شاہ نامہ اسلام بیانیہ شاعری کی ایک اچھی مثال ہے۔ اب جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں ایگزام میں کسی بھی نظم کا مرکزی خیال اپنے لفظوں میں لکھنے کے لیے ضرور آئے گا، تو آپ اس نظم کا مرکزی خیال اپنے لفظوں میں کس طریقے سے لکھو گے؟ پڑھ کر سناتی ہوں۔ صحرا کی دعا 40 مصروں پر مبنی ہے، یعنی کہ صحرا کی دعا جو نظم ہے بچوں، اس کے اندر 40 مصرے 40 لائنیں ہیں۔ ان مصروں میں شاعر نے صحرا کی زبانی جب پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر صحرا میں انہوں نے قیام کیا تھا، آ کر رکے تھے ہمارے پیارے نبی، تو اس سفر میں ان کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے۔ صحابہ کرام اور رفقا کے علاوہ 70 اونٹ اور 2 گھوڑے بھی شامل تھے آپ کے قافلے میں۔ شاعر نے اس دعا کے ذریعے تپتے ہوئے ریت اور وہاں پانی کی غیر موجودگی سے پیدا ہونے والی کیفیت کو پر اثر انداز میں بیان کیا ہے۔ یاد رکھو گے کہ شاعر نے اس دعا کے ذریعے تپتے ہوئے ریت اور وہاں پانی کی غیر موجودگی سے پیدا ہونے والی کیفیت کو پر اثر انداز میں بیان کیا ہے کہ انسانوں کے ساتھ جانور بھی پیاسے تھے، وضو کے لیے بھی پانی نہیں تھا۔ صحرا کی دعا میں حافظ نے تاریخی واقعات کے ذریعے صحرا کی طلب اور اللہ سے بارش کرنے کی التجا یعنی کہ درخواست کو بڑے پردرد انداز کے اندر بیان کیا ہے۔ یاد رکھو گے کہ صحرا کی دعا نظم کے اندر شاعر نے جب ریگستان کے اندر پیارے نبی کا قافلہ آ کر رکتا ہے تو صحرا اللہ تعالیٰ سے بارش کرنے کی دعا کرتا ہے، تو یہی بات اس نظم کا مرکزی خیال ہے۔ تو بچوں سب سے پہلے ہم نظم کا پہلا بند دھیان سے پڑھیں گے اور اس کی تشریح لکھنا سیکھیں گے کہ ایگزام میں کیسے کرنی ہے۔ یہ تشنا یعنی کہ پیاس سے سوکھے ہوئے لب، یہ تشنا لب جماعت جب یہاں پر رک گئی آ کر، دعا کی دامن صحرا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر، یعنی کہ جب پیارے نبی کی جماعت آ کر صحرا کے اندر رکی تھی تو تب صحرا یعنی کہ ریگستان نے دونوں ہاتھ پھیلا کر اللہ سے دعا کی کہ اے صحرا کو آتشناک چہرہ بخشنے والے، یعنی کہ صحرا کو گرم بنانے والے، روح خورشید یعنی کہ سورج کی کرنوں کا صحرا بخشنے والے، یعنی کہ مجھ پر سورج کی کرنیں ڈالنے والے، ازل کے دن سے اب تک بھاڑ میں بھنتا رہا ہوں میں، صدائے یعنی کہ آواز رد و بارہ دور سے سنتا رہا ہوں میں، ہوں ہوا ہوں جب سے پیدا، ہوا ہوں جب سے پیدا، جان پانی کو ترستی ہے، میرے سینے کے اوپر آگ کی بدلی برستی ہے، میں سمجھتا تھا مقدر ہو چکی ہے دھوپ کی سختی، میری قسمت میں لکھی جا چکی ہے سوختہ بختی، بنایا رفتہ رفتہ سخت میں نے بھی مزاج اپنا، لیا ہر آبلہ پا سے زبردستی خراج یعنی کہ اپنا بدلہ، یعنی کہ جو لوگ میرے اوپر سے گزرتے تھے ان کو زبردستی اپنا بدلہ لیا، ان کے پیروں کو اور جلایا، جو لوگ ننگے پیر یہاں سے ریگستان پر سے گزرا کرتے تھے۔ تو بچوں سب سے پہلے آپ سیاق و سباق لکھو گے کہ یہ اشعار حافظ جالندھری کی نظم صحرا کی دعا سے لیے گئے ہیں۔ تشریح میں لکھو گے کہ حافظ جالندھری کہتے ہیں جب پیاسے لوگوں کی ایک جماعت لغ و دوغ صحرا میں آ کر رکی جہاں صرف تپتا ہوا ریت تھا، پانی کا دور دور تک پتہ نہیں تھا، اور اس جماعت کے جو لوگ تھے وہ معمولی آدمی نہیں تھے، انہیں دیکھ کر وسیع یعنی کہ بہت بڑے صحرا نے دعا کی کہ یہاں شاعر صحرا کی وسعت کو پیش نظر دامن صحرا کا دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا کرنا کہا ہے۔
کہ آگ کی مانند آگ کی طرح صحرا کا چہرہ بخشنے والے، خورشید کے چہرے کو یعنی کہ سورج کے چہرے کو کرنوں کا صحرا بخشنے والے، میں اول دن سے کسی بھاڑ یعنی کہ بڑے تندور کی مانند بھون رہا ہوں، دور سے ہی بارش ہونے اور بجلی کے کڑکنے کی صدا یعنی کہ آوازیں سنتا رہا ہوں۔ جب سے میں پیدا ہوا ہوں پانی کی ایک بوند بھی نہیں ملی، مجھ پر ہمیشہ آگ برستی رہی ہے، یعنی کہ سورج کی تیز کرنیں صحرا کو تپاتی رہتی ہیں۔ میں نے یہ جان لیا تھا کہ دھوپ کی سختی میرا مقدر بن چکی ہے اور میری قسمت یہی ہے کہ میں ہمیشہ جلتا اور تپتا رہوں۔ اسی وجہ سے میرے مزاج میں سختی پیدا ہو گئی ہے۔ جو آبلا پا جو ننگے پیر یہاں سے گزرا میں نے اس سے اخراج یعنی کہ بدلہ لیا، یعنی اسے چلتے ہوئے ریت سے تکلیف پہنچی جو بھی یہاں سے گزرا۔ اگلا بند ہے، خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی یعنی کہ ہمارے پیارے نبی ساقی کوثر یہاں تشریف لائیں گے۔ اگر یہ بات پہلے سے مجھے معلوم ہو جاتی میرے دل کی قدورت خود بخود معدوم ہو جاتی۔ قدورت یعنی کہ نفرت۔ خبر کیا تھی یہاں تیرے نمازی آ کر ٹھہریں گے، شہداء آرام فرمائیں گے، غازی آ کے ٹھہریں گے۔ خبر کیا تھی ملے گی یہ سعادت میرے دامن کو، یعنی کہ مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ اتنی بڑی سعادت اتنا بڑا انعام میرے دامن کو ملے گا، بنایا جائے گا فرش عبادت میرے دامن کو۔ خبر ہوتی تو میں شبنم کے قطرے جمع کر رکھتا، چھپا کر ایک گوشے میں مصفا ہوس بھر رکھتا، یعنی کہ ایک گوشے میں شبنم کے قطروں کو اکٹھا کر ہوس کو چھپا کر رکھ لیتا اللہ تیرے نیک بندوں کے لیے، مگر مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ آ کر میرے دامن میں آ کر نماز پڑھیں گے۔ وہ پانی ان مقدس مہمانوں کو پلا دیتا، میں اپنی تشنگی دیدار حسرت سے بجھا لیتا، یعنی کہ میں اپنی پیاس کو پیارے نبی کے دیدار سے بجھا لیتا۔ بچوں سیاق و سباق لکھنے کے بعد تشریح لکھو گے کہ صحرا دعا کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ الہی مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ ایک روز تیرا ساقی کوثر یعنی کہ آپ حضرت یہاں قیام کریں گے۔ اگر یہ بات مجھے پہلے سے معلوم ہوتی تو میرے دل میں جو قدورت یعنی کہ نفرت تھی وہ خود بخود ختم ہو جاتی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ ایک روز یہاں نمازی آئیں گے، خدا کی راہ میں شہید ہونے والے یہاں آ کر آرام کریں گے اور غازی یہاں آ کر ٹھہریں گے۔ مجھے معلوم نہیں تھا میرے حصے میں یہ سعادت آئے گی کہ اللہ کے نیک بندے اس زمین پر نماز پڑھیں گے۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں شبنم کے قطروں کو جمع کر کے ایک گوشے میں صاف پانی کا ہوس چھپا دیتا تاکہ آج کے دن وہ اس جماعت کے کام آ سکے۔ وہ محفوظ پانی ان لائق احترام مہمانوں کو پلا دیتا اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی پیاس کو میں بجھا لیتا، یعنی کہ آپ کو دیکھ کر ہی میری برسوں کی پیاس ختم ہو جاتی، پیارے نبی کو دیکھ کر۔ اگلا بند ہے، میرے سر پر سے گزرا نوح کے طوفان کا پانی، تاسف ہے یعنی کہ افسوس ہے کہ مجھ سے ہو گئی اس وقت نادانی۔ اگر رکھتا میں اس پانی کی تھوڑی سی خبرداری تو ہو جاتا میری آنکھوں سے چشموں کی طرح جاری۔ یہ 70 اونٹ 2 گھوڑے یہاں سیراب ہو جاتے، مجاہد بھی وضو کرتے، نہاتے اور غسل فرماتے۔ حضور ساقی کوثر میری کچھ لاج رہ جاتی، میری عزت میری شرم عقیدت آج رہ جاتی۔ تو سب سے پہلے سیاق و سباق لکھ دینا، پھر تشریح میں لکھنا۔ پہلے مصرعے میں حافظ نے تلمی سے کام لیا ہے۔ تلمی کا مطلب کیا ہے کہ شاعری کے اندر کوئی بھی ایسا لفظ استعمال کرنا جسے پڑھ کر کسی حدیث یا کسی واقعے کا پورا بیان آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ تو یہاں پر حضرت نوح کا استعمال کیا گیا ہے، اس لیے کیا لکھو گے کہ پہلے مصرعے میں حافظ نے تلمی سے کام لیا ہے۔ جب طوفان نوح آیا تھا تو دنیا میں ہر طرف پانی ہی پانی تھا،
صحرا اپنی دعا میں کہہ رہا ہے کہ جب طوفان نو آیا تو کس قدر پانی تھا، افسوس کہ میں اس پانی کو محفوظ نہ رکھ سکا، اگر میں اس پانی کی دیکھ بھال کرتا تو آج میری آنکھوں سے بھی چشمے جاری ہو جاتے۔ وہ پانی صحرا میں چشمے کی طرح بہنے لگتا، چشمے یعنی کہ جھرنوں کی طرح، اور اتنا پانی ہوتا کہ 70 اونٹ 2 گھوڑے خوب پانی پیتے، مجاہد وضو کرتے، نہاتے دھوتے، اور آج حضور پیارے نبی ساقی کوثر کے سامنے میری کچھ لاج رہ جاتی، میری عزت اور میری شرم عقیدت پر حرف نہ آتا۔ اگلا بند ہے، تیرے محبوب کے پیارے قدم اس خاک پر آئے، الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برسائے، اگر اب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت العالمین سے شرم آئے گی، تو مجھ کو رحمت العالمین سے شرم آئے گی۔ جلیل الشان مہمانوں کا صدقہ مہربانی کر، عطائے بحر وضو ان کے لیے تھوڑا سا پانی کر، برائے چند ساعت ابر بارہ بھیج دے یا رب، یعنی کہ ابر بارہ یعنی کہ بارش بھیج دے یا رب، بہارا یعنی کہ بہار کا موسم بھیج دے یا رب، بہارا بھیج دے یا رب یعنی کہ بارش بھیج دے۔ تو تشریح ہوگی کہ صحرا کہہ رہا ہے کہ تیرے محبوب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھیوں کے قدم اس خاک پر آئے ہیں، الہی اب سورج کو حکم دے دے کہ یہاں آگ نہ برسائے، یعنی صحرا میں دھوپ اور گرمی نہ ہو، اگر اب میرے دامن سے میدان صحرا گرم ہو اٹھے گی تو مجھ کو رحمت العالمین سے شرم آئے گی، وہ تو رحمت العالمین ہے اور میری گرم ہوا انہیں تکلیف پہنچا رہی ہے۔ یہ جو جلیل القدر مہمان آئے ہیں، ان کا صدقہ ان کے وضو کے لیے کچھ پانی عطا فرما دے یا رب، چند لمحوں کے لیے ہی ایسا ابر بھیج جو برس جائے، ایسے بادل بھیج یا رب، اب یہاں موسم بہار بھیج دے، موسم بہار عطا کر دے یا رب، یعنی کہ ریگستان دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ اب گرمی میرے اندر سے ختم کر دے، کیونکہ یہاں پر ہمارے پیارے محبوب پیارے نبی آئے ہیں۔ اب بچوں اس چیپٹر کے ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں، ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر پڑھ کر سنانے سے پہلے سبھی بچوں سے ریکویسٹ ہے، جو بچے گفٹ کے اور اسٹیشنری کی خاص چیزوں کو 0% کمیشن پر خریدنا چاہتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ ایک بار ضرور ٹرائی کرنا، جیسے کہ آٹومیٹک شارپنر، مینول شارپنر، نیڈ ایبل اریزر، خاص طرح کی کلک پینسلیں، یونیک گفٹ آئٹمس۔ بچوں جتنی بھی چیزیں ہیں نا، وہ ہر چیز بہت خاص ہے، جو کہ آپ کے ٹیچرس ڈے، فرینڈشپ ڈے یا آپ کے خود کے لیے بھی بہت یوزفل ہو سکتی ہیں۔ آپ ضرور ایک بار ٹرائی کرنا، کیونکہ 0% کمیشن ہے اور 100% طریقے سے فلفل ہے، ہر چیز بیسٹ کوالٹی کی ہے۔ پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سوال 1، صحرا نے اپنے مقدر کی شکایت کن لفظوں میں کی ہے، تفصیل سے لکھیے۔ تو صحرا نے اپنے مقدر کی شکایت ان لفظوں میں کی ہے: بھاڑ کی طرح بھننا، پانی کو ترسنا، آگ کی لالی برسنا، دھوپ کی سختی، سوختہ بختی وغیرہ۔ صحرا میں پانی نہیں ہوتا، اس لیے وہاں پیڑ پودے نہیں ہوتے، سورج کی کرنیں ریت اور مٹی کو جلاتی رہتی ہیں، دھوپ اس قدر تیز ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ صحرا میں آگ برس رہی ہے۔ اگلا سوال ہے، یہاں ساقی کوثر سے کیا مراد ہے اس نظم میں؟ تو یہاں ساقی کوثر سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ آپ جنت میں پہنچنے والے لوگوں کا استقبال کریں گے اور حوض کوثر کا ٹھنڈا میٹھا مشروب یعنی کہ پانی کی طرح پلائیں گے۔ چونکہ پلانے والے کو ساقی کہا جاتا ہے، اس لیے آپ کو ساقی کوثر کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، صحرا یہ بات کیوں کہہ رہا ہے کہ میرے دل کی قدورت خود بخود دور ہو جاتی؟ تو جواب ہوگا، صحرا نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں صحرا میں قیام فرمائیں گے، آ کر ٹھہریں گے، تو اس کے دل کی قدوت یعنی کہ تیرگی، نفرت خود بخود ختم ہو جاتی۔ دھوپ کی سختی اور گرمی کی شدت کے باعث وہ یہ سمجھنے لگا تھا کہ اس کی قسمت میں سوختہ بختی یعنی کہ جلنا اور تپنا ہی لکھا ہے۔ اگلا سوال ہے،
सहरा अपनी किस नादानी पर तासुफ का इजहार कर रहा है, यानी कि अफसोस का। तो सहरा अपनी इस नादानी पर अफसोस कर रहा है कि अगर उसे आज के दिन का इल्म होता कि हज़रत अपने रफ़्का ऊँट और घोड़ों के साथ यहाँ क़याम करेंगे और पानी नहीं होगा, तो वो इस दिन के लिए तूफ़ान नू में बहने वाले पानी या शबनम के कतरों को महफूज कर लेता और आज वो महफूज किया हुआ पानी काम आ जाता। अगला सवाल है, आतिश न बरसाने से शायर की क्या मुराद है। तो जवाब है, सूरज की किरणें सहरा को इतना गर्म कर देती हैं कि मालूम होता है कि यहाँ आग बरस रही है, यानी अब सूरज की तमाज़त यहाँ ना पहुँचे। अगला सवाल है, आखिर में शायर ने किस बात की दुआ कर रहा है। तो शायर ये दुआ कर रहा है कि इस सहरा में जो जलीलुल मुक़द्दर मेहमान आए हुए हैं, ए खुदा बराहे करम उनके वज़ू के लिए थोड़ा सा पानी अता कर, चंद सातों के लिए अबर बारा यहाँ पर भेज दे, यहाँ तपते हुए सहरा में बहारा भेज दे और बहारा भेज दे।